अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम और सुनाए के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आज मैं आपकी मुलाकात एक नौजवान शायर, मीडिया पर्सन और यूट्यूबर से करवा रहा हूं। इंतहाई मुतारिक शख्सियत हैं। पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में काफ़ी अरसा ये रहे और अदब के हवाले से बड़े मुतारिक हैं। इनका चैनल सुखन लाइफ के हवाले से वो आप लोग देखते भी होंगे यकीनन। अदब से जो शगफ रखते हैं वो उनके लिए ये एक जाना पहचाना नाम है। देखते हैं कि वकास अजीज़ की ज़िंदगी के नशे व फराज क्या हैं, वो क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। शायरी भी करते हैं, बड़ी अच्छी शायरी करते हैं। तो आए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने नौजवान क्या है कि दिल बड़ा कर दिया। मैं तो ज़िंदगी के ताक पे वैसे ही पड़ा गर्दा नूर हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। नहीं, सारा टाइम आपका। अच्छा वकास अजीज़, आप कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं है। पूरी अदबी मंजरनामे में सब लोग आपको जानते हैं। पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान से बाहर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप शायरी करते हैं। जी बिल्कुल। तो आपके नज़दीक शायरी क्या है? ये एक बहुत मुश्किल सवाल भी है और एक बहुत आसान सवाल भी है। मुश्किल इसलिए कि जो तवाज़ात नहीं होगा, जो हड बीती नहीं लिख रहा होगा, वो फ़लसफियाना अंदाज में और तरह पे चला जाएगा और किताबी बातें करेगा। और आसान इसलिए कि जिस पे बीती है उसने बता देना है शायरी क्या है। मिसाल के तौर पर मेरे नज़दीक शायरी सबसे पहले अपने आप से मुकालमा है, अपने दिल से मुकालमा है, अपनी रूह से मुकालमा है, अपनी ज़ात से मुकालमा है। अपनी ज़ात से जुड़े हुए, अपनी रूह से, अपने दिल से जुड़े हुए जो मामलात हैं उनसे मुकालमा है। मेरा एक शेर भी है कि दिल के मामलात से बाहर नहीं गए, हम लोग कायनात से बाहर नहीं गए। फिर दूसरा फेज़ शायरी का किसी भी शायर के यहाँ जब वो अपनी ज़ात और उस मुकालमे से गुज़रता है, उस कठाली में से, जीवन कठाली में से बाहर आता है, तो फिर वो समाज से मुकालमा करता है। जब वो समाज से मुकालमा करता है तो वो फिर समाज की ज़हनी आबियारी करता है। फिर जब वो ज़हनी आबियारी करता है तो फिर वो कायनात से मुतसादम होता है। और जब वो कायनात से जुड़ता है या उसका तसादुम होता है तो उस सतह पे फिर एक बड़ा शायर ज़हूर पजीर होता है और एक बड़ी शायरी वजूद में आती है। ये है मेरे नज़दीक शायरी। मुझे ये बताएं कि ये जो ज़ात के साथ मुकालमे की बात आपने की है वो तो एक अच्छी बात है, एक मोनोलॉग हो गया है, लेकिन क्या जो ज़ाती मुकालमा है उसको हमें मंजर आम पे लाना चाहिए? किताबी शक्ल में हो या मुशायरे की शक्ल में हो? बिल्कुल होना चाहिए। ज़ात का मुकालमा, अब देखिए कोई भी आज सोशल मीडिया, अब देखें 2006-07 में मैंने पिंडी हल्का बाब ज़ौक़ में आना शुरू किया, 2008 में आपसे मुलाकात हुई। यही दिन थे, ये वो दिन थे जब सोशल मीडिया का ज़हूर नहीं था। SMS मैग चलते थे ज़्यादा से ज़्यादा। उससे पहले अगर हम देखें तो हम कहाँ शायरी पढ़ते थे, किताब में पढ़ते थे, मुशायरों में सुनते थे, ठीक है, अदबी एडिशंस में। अब हर बंदा जिसके दिल में बजी घंटियाँ, ठीक है, तो वो ये वाला जिसका भी होता है वो शायर बनने या अदीब बनने के चक्कर में आ जाता है। ये तशक्कुस से बिगड़ चुका है। हाँ, जो सवाल आपने किया कि ज़ाती बात सामने लानी चाहिए, बिल्कुल लानी चाहिए। क्योंकि मीर साहब अगर ये कहते हैं कि मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है, या गुलाम मोहम्मद कासिर कहते हैं कि तुम यूं ही नाराज़ हुए हो वरना मैं खाने का पता, हमने हर उस शख्स से पूछा जिसके नैन नशीले से, या करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो ये आपकी मेरी हम सब की बात है, ये हम सब की ज़ात का हिस्सा है। जिस तरह मैंने कहा कि तू मुकम्मल को भी अधूरा कर, जा बिछड़ने का शौक़ पूरा कर। बहुत अच्छे वकास अजीज़, आपने बड़ा अच्छा बताया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके नज़दीक जो है वो शायरी जो है वो क्या अपनी ज़ात का एक तजर्बा है, अपनी ज़ात से मुकालमा है, या अपनी ज़ात से खुद कलामी है? देखिए, मैं आपकी बात को बड़ा कर देता हूँ। जिस कैनवस पे आप बात कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया। देखिए, मैंने ज़ात, समाज और कायनात का हवाला क्यों दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान का ख़ात्मा होता है, ठीक है, वो ख़ातिमुल अंबिया हैं, ये हमारा ईमान है। हम उनके उम्मती हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला, उनकी आल में से हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
اگلی بات آتی ہے ولی اولیاء حق ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آج نظر نہیں آتے. گھر میں ماں باپ ولی اولیاء ہوتے ہیں، یا وہ جو صاف دامن لوگ ہیں جو میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ولی اولیاء نظر نہیں آتے، لیکن اس سوسائٹی پہ اگر اللہ کا کرم ہو رہا ہے نا، اس معاشرے پہ ہمارے، تو وہ معصوم لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا معصوم دل بستے ہیں، معصوم دل دھڑکتے ہیں. تو اس سوسائٹی کو اصل میں اس وقت شاعر کی ضرورت ہے، ادیب کی ضرورت ہے، جو ان کو مکالمہ کرے گا، ٹیچ کرے گا. برِ صغیر میں کیا ہوا، ہمارے خواجہ غریب نواز آئے، انہوں نے آ کے کیا کیا، ٹیچ کیا. لیکن حالات تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شاعروں کی ضرورت نہیں ہے. جو پریکٹیکل لوگ اصل میں ایک طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے. اس پہ میں آتا ہوں اس سوال کے اوپر، لیکن میں آپ سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ وقاص عزیز جو ہے وہ ادب کی طرف کیسے آیا؟ یہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر آگے ہم بات کریں. میری والدہ صاحبہ کے افسانے شمع دہلی میں چھپتے رہے. میرے والد صاحب شاعر ہیں، میرے والد صاحب انشاء پرداز ہیں. میرے والد صاحب نے نصابی کتب لکھی، کشمیر پہ لکھی ہوئی ان کی کتاب یونائٹڈ نیشن تک گئی. جنگ میں، نوائے وقت میں ان کے کالم چھپتے رہے. پھر عبدالرؤف ان کا نام ہے، فائز ان کا تخلص ہے، اور پھر بیمار ہو گئے. پھر اس کے بعد وہ اس سائڈ سے ہٹ گئے، کٹ آف. پھر گھریلو ضرورتیں، پھر معاشی ضرورتوں نے ایک ادیب اور ایک شاعر ہم سے لے لیا. لیکن میری والدہ صاحبہ نے، میرے والد صاحب نے، ہم تمام بہن بھائیوں کی، میری بہن ڈاکٹر ہے، ایک فائن آرٹس کی طالبہ ہے، باقی بھائی جو ہے وہ ایک انجینئرنگ کر رہا ہے، ایک جو ہے پراپرٹی کے سلسلے میں ہے. تو جو بھی ہے، ادب پہلا قرینہ ہے ہمارے گھر میں. یعنی کہ آپ کو یہ فن جو ہے، ادب سے جو ہے، وہ ادب جو ہے وہ آپ کو وراثت میں ملا. جی الحمدللہ. اس سے وہ جو جراثیم تھے جو وہ آپ کو وراثت میں ملے. بالکل ایسے ہی. تو آپ نے میٹرک کے بعد یا اس سے پہلے گھر میں چونکہ ماحول ایسا تھا تو آپ پڑھتے تھے کتب؟ نہیں، یہ چیزیں بھی، یہ جراثیم آپ کو کیسے ملے؟ نہیں، جراثیم نہیں ہے. میں اب آپ کو شاعر ہونے، شاعر بننے کا فرق بتاتا ہوں. آج شاعر بنے ہوئے ہیں، جی بالکل ایسے. شاعر ہیں نہیں، جو ہیں بہت کم ہیں، ان کے پاس دل شاعر نہ ہونے کے برابر ہے. اب میں شاعر کیسے ہوا؟ ہونے کی ڈیفینیشن تھوڑی مختلف ہے، تجربہ، ذات کا تجربہ مختلف ہے، مکالمہ مختلف ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں ہے کہ میرا گھر پاکستان کے ان بہت سارے وائٹ کالر فیملیز کی طرح جن میں بہت سارے مسائل تھے، سماجی بھی، معاشی بھی، ساری چیزیں، لیکن ہمارے والدین نے ان مسائل کو دیکھتے ہوئے، اس کڑکڑاہٹ کو دیکھتے ہوئے، میری آغاز کسی رومانویت سے نہیں ہوا تھا. میرا بچپن بہت بروکن بچپن ہے، میں بہت ٹوٹا پھوٹا بچپن ہے میرا. میری والدہ یہ سنیں گی تو کہیں گی کہ بہت پیار کیا والد صاحب، لیکن نہیں، وہ مجھے لیکن والدین اپنے حد تک تو پیار کرتے ہی ہیں نا، وہ تو ایک سلسلہ تو چلتا ہے. لیکن آپ کی کیپیسٹی یا آپ کو بہت زیادہ چاہیے تھا پیار نا. اب میرا بیٹا ہے نا، میں آج جس زندگی کے فیز سے گزر رہا ہوں، مجھے یقین مانیں کہ میں 6 سال سے سویا نہیں ہوں. مجھے دنیا کا کوئی ٹرنکلائزر نیند نہیں دلا سکتا. میں اگر سوتا بھی ہوں تو وہ میں 2-3 گھنٹے کا نیپ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ڈسٹربنس ہوتی ہے شدید. میں آنکھیں بند کر کے پڑا رہتا ہوں، کیونکہ میں اپنے آپ کو تمام، بے شک میں رائٹ پہ ہوں، لیکن میرے بچے کی بے چینی. وہ میرا ایک شعر بھی ہے کہ بچپن کھڑا ہوا تھا میرے سامنے میرا، بچپن کھڑا ہوا تھا میرے سامنے میرا، ایک بار پھر سے خود میں اترنا پڑا مجھے. تو جو شاعر ہونے کا معاملہ تھا نا، وہ بچپن کی جو توڑ پھوڑ تھی، وہ جب 8 سال کا تھا تو میں پریکٹیکل لائف میں آ گیا. وہ وہاں سے پھر وہ ٹیوشنز پڑھانا، وہ سماج کو دیکھنا، وہ سوسائٹی کو دیکھنا، وہ موتی بازار 1 نمبر گلی میں آ کے دکانداری کرنا، جھاڑو لگانا بازاروں کے اندر، وہ اخباریں بیچنا، وہ گجرے بیچنا، وہ مطلب وہ ایک پورا فیز. پھر اس سارے میں سے گزر کے آنا، یہ پوری تربیت کا ایک عمل تھا. یہ قدرت نے میری تربیت کی. پھر ایک بے نام آدمی فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، پی ٹی وی کے کیمرہ مین ہے فیضان صاحب، اٹھا کے مجھے ساتھ لے گئے، مکالمہ ہوا. انہوں نے کہا تمہاری آواز بڑی اچھی ہے. میں نے بتایا میں ریڈیو کرتا ہوں، اناؤنسمنٹ. فیضان الحق صاحب کی بات ہے؟ جی، جو نیشنل سٹی ہوٹل میں بیٹھتے تھے. ہاں بالکل گنجے سے. میں بھی ان کا ہم گنج ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ میری زندگی نا عجیب و غریب فیزز میں سے گزری ہے، اور ہر لمحہ لوگ کہتے ہیں خدا نظر نہیں آتا، امتیاز بھی مجھے نظر آتا ہے. اس نے مجھے بتایا ہے ایسے 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 ایسے. ان فیزز سے نکلتے ہوئے پھر جہانگیر عمران سے پوچھیں
تو ادھر یہ جو شاہ کی ٹالیاں کا قبرستان ہے اس کے باہر ان کے ساتھ میری ایک ملاقات ہوتی ہے، 2006 کی بات ہے، اور پھر 2-3 سال بعد جب ملاقات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں جناب میں وہ تھا آپ سے وہاں ملا، تو کہتے ہیں میں آپ میں پی ٹی وی میں ہوتا ہوں. تو جہانگیر صاحب آج بھی اس کی بات کرتے ہیں. تو میں آج یہ سوچتا ہوں، آج میں 35 برس کا ہوں، کہ میں اپنے مطلب 17-18 سال کی رداد اگر لکھوں تو یہ کم از کم 1500-1600 صفحے سے کم کی نہیں ہوگی. آپ کا گویا کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا بچپن جو ہے وہ بہت تلخ گزرا اور بڑا مشقت زدہ گزرا. مشقت زدہ ان سینس ناٹ فار اے ورکنگ فیز آپ یہ کہہ لیں. بچپن میرے نزدیک جو پہلے 10 سال کا حصہ تھا وہ ذہنی اور رشتوں کی توڑ پھوڑ میں گزرا. اچھا ٹھیک ہے. اور پھر اس میں جب اگلا فیز آیا تو جو ہر طرح کی معاشی مشکلات ہوتی ہیں ہر گھر میں، ان سے جب اسٹرگل لائف شروع ہوئی تو یہ ایک تربیت تھی قدرت کی. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ پھر پہلا شعر کب کہا یا ادب کی طرف کس طرف کیسے آئے اور کیوں لائے گئے؟ میں بڑا دلچسپ واقعہ ہے یہ بھی. میں تھا پھگواڑی کالج آف کامرس میں. ٹھیک ہے. ڈیبیٹ ون کر کے آیا، میں ڈیبیٹر بہت اچھا تھا. فاروق حسن راجہ صاحب اور ڈاکٹر نثار ترابی صاحب. فاروق حسن راجہ صاحب سے میرا تعارف ہوا، میں نے بڑی بتایا میں شاعر ہوں، میری ڈائری دیکھی. بڑے نفیس انسان، اللہ تعالیٰ ایسے اساتذہ ان کو لمبی عمر عطا کرے، عمر خضر عطا کرے، جنہوں نے ہماری نہیں ایک پورے سماج کی تربیت کی. بلا شبہ. تو فاروق حسن راجہ صاحب پاکستان کے مطلب جو بہترین، اگر آپ 5-7 نظم نگار دیکھیں تو ان میں سے ایک ہے ماشاءاللہ. انہوں نے میری پہلی نظم اصلاح کی اور پھر انہوں نے باقاعدہ ان سے پھر سلسلہ آگے چلتا رہا. پھر میں 2006 میں وہ ارشد ملک کے ایک انتخاب میں چھپی، اور پھر اس کے بعد میں باقاعدہ تلمیذ ہوا ڈاکٹر توصیف تبسم صاحب کا. اختر رضا سلیمی سے کچھ سیکھنے کا ملا. مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، میں نے جس سے ایک لفظ سیکھا وہ میرا محسن ہے. ذاکر رحمان میرا دوست. عطا تراب پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، عطا تراب غائب ہو گئے منظر نامے سے، میں انہیں ڈھونڈ رہا ہوں. اور عطا تراب نے جب میں نے پنڈی حلقے کا میں جوائنٹ سیکرٹری بنا تو یہاں کی کچھ سازشی عناصر میرے پیچھے پڑ گئے. تو ان میں شہزاد اظہر پیش تھی. آپ نے ایڈٹ نہیں کرنا، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ ادبی فضا خراب کرنے والے لوگوں میں ہے. ٹھیک ہے. اور آج ان کے ساتھ جڑے ہوئے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو پھر شہزاد صاحب کے ساتھ میں نے ایز اے سینئر انہیں رسپیکٹ دی، لیکن میرے منہ پہ بیٹھ کے انہوں نے، اگر وہ یہ نہ کہتے شہزاد صاحب کہ میں اس کو لکھ کر دیتا ہوں اور یہ کبھی شاعر نہیں ہو سکتا. یہ تو انہوں نے 2-3 لوگوں کی اور کی بات. ہاں جی، یہ اور بھی انہوں نے ہر بات. اچھا، یہ ایک ٹرینڈ بھی، میں شہزاد کی بات نہیں کر رہا، لیکن کئی لوگ جو ہیں وہ محفل میں بیٹھے ہوں تو وہ کئی لوگوں نے اس وجہ سے شاعری نہیں کی، مطلب اپنے آپ کو شاعر ڈکلیئر نہیں کیا، کہ وہ کہتے تھے کہ یار ہم کوئی اپنی نظم بھی کہیں تو یہ پیچھے سے اشارہ کرتے کہ میں لکھ کے دیتا. تو یہ ایک تو میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا نا، میں تو لڑ بھڑ گیا. اچھا ٹھیک ہے. میں تو لڑ بھڑ گیا کیونکہ میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا بھی میں حصہ رہا، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. میں لڑ بھڑ گیا. اور پھر ایک اور چیز، وہ آپ کا حق بھی تھا. ایک اور چیز یہ تھی کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت یہ نہ کہتے تو پھر شاید خدا کو بھی میرے پہ رحم نہ آتا. جب آپ کسی کا انکار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب میں نے اس کا انکار نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو اس کا انکار کرنے والے. تو پھر وہ زندگی کی مشقتیں، صعوبتیں، لیکن میں پریکٹیکل آدمی رہا. تھرو آؤٹ میں نے بہت کام کیا، اب بھی کر رہا ہوں، اور میں بڑی اسٹرگل کی اور پھر آپ میڈیا تک پہنچے. اچھا، تو اب جو آپ نے یہ بتایا کہ جی یہ اسٹرگل کرتے ہوئے ہلکا رباب ذوق تک پہنچے، پھر وہاں اجلاسوں میں کوئی نیا بندہ بھی چلا جائے اور اس میں کوئی ٹیلنٹ ہو نا اگر تھوڑا سا بھی، تو وہ سامنے آ جاتا ہے اور پالش بھی ہو جاتا ہے. تو جب ہلکا رباب ذوق کس سن میں 2008 میں پہنچے، 2008 یعنی 7-8 یعنی منزل معمود پہ آپ پہنچ. ہاں جی، بالکل بالکل. وہاں سے پھر جوائنٹ سیکرٹری میں رہا الیاس بابر روان کے ساتھ. الیاس بھی بہت اچھے آدمی ہیں اور میں ان کی بہت دل سے عزت کرتا ہوں. دنیا کو چاہے ان سے لاکھ اختلافات صحیح، لیکن مجھے وہ وقت یاد ہے جب میرے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے اور انہوں نے وہ چند روپے کہیں سے ارینج کر کے دیے تھے. بہت سارے دوستوں نے مجھے سپورٹ کیا، ان میں سے وہ بھی ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھتے ہیں ہم حلقے کا وہ جو ٹریور تھا اس میں حلقے کی حاضری ہم 100 120 150 تک لے کر گئے. پھر وہی پنڈی حلقے کی سازشیں، سیاستیں، ڈاکٹر سرور کامران صاحب کو خدا غریق رحمت کرے، ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اور مجھے دکھ ہے کہ سرور کامران صاحب کا جو کلام ہے اس کا شیرازہ بکھیرنے میں یہ جو شاعر ادیب ہے نا، ان سے بڑا حاسد، منافق اور غلیظ شیطان بھی نہیں ہے. میں منہ پہ کہہ رہا ہوں، میں منہ پہ کہہ رہا ہوں، نہیں میں گزرا ہوں نا. نہیں ٹھیک ہے، میں گزرا ہوں.
لیکن سب کے ساتھ ایسا نہیں ہے. لیکن آن ادر سائڈ ان سے بڑا ولی بھی کوئی نہیں, اور وہ 3-4 ہی. اچھا مجھے یہ بتائیں اس بات پہلے کا شعر اس بات کا کیا حسد کہ امتیاز قریشی نے ایک افسانے کی اچھی لائن لکھی ہے تو میں نے کیوں نہیں لکھی, اس کی کیا, اس بات کا کیا حسد کہ وقاص کا ایک شعر اچھا ہے, یا اس سے یہ خیال کیسے سرزد ہو گیا, اس بات کا کیا حسد مجھے یہ بتائیں. نہیں یہ تو پروفیشنل جیلسی بھی تو ہو سکتی ہے. اور نہیں سر, کسی نے کپڑے اچھے پہنے ہیں تو وہ چلو سونی پوری ہوئے تو اتنا حسد ہونے کی وجہ نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں پہلا شعر کب کہا. یہ پہلے شعر کی بات ہے جناب 2008 کی بات ہے, جب باقاعدہ میں نے وزن میں کہنا شروع کیا, کیونکہ ڈاکٹر توصیف تبسم صاحب کی تربیت تھی, ان کی زیر نگرانی سلسلہ شروع ہوا. پھر اختر عثمان صاحب, پھر اختر عثمان صاحب, میں اختر صاحب کا اس حوالے سے احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے مطالعے کی تلقین کی, انہوں نے مجھے لٹریری سلیبس بتایا, لفظ استعمال کیا میں نے ادبی سلیبس, ادبی نصاب, انہوں نے وہ نصاب بتایا. اور پھر چونکہ اپنے گھر میں ابتدائی دنوں میں نے نثر بہت پڑھی, کیونکہ والدہ بہت زیادہ نثر کے قریب تھیں. میں نے مراد العروس, ڈپٹی نذیر احمد, پھر اس کے بعد جو آپ کے سارے مطلب ابتدائی سطح کے لوگ ہیں, ڈپٹی نذیر احمد کو بھی پڑھا ہوگا, اور آپ نے اجازی کو بھی پڑھا ہوگا. اچھا, اجازی کو بھی پڑھا, اور کارل مارکس میں نے فرسٹ ایئر میں پڑھ لیے تھے. میرے والد صاحب نے میرا تعارف کرایا تھا موسیٰ سے مارکس تک. ماضی کے مزار سبت حسن کی میرے والد صاحب نے ہمیں پڑھوائیں. علی عباس جلال پوری سے ہمارا تعارف ہمارے والد صاحب نے کروایا. جی ٹھیک ہے, پہلا شعر اختر عثمان کا تو بڑے بہت ایک نسل جو ہے وہ اس کی شکر گزار ہونی چاہیے, اور شکر گزار ہے بھی. تو ایسے نابغہ روزگار لوگ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. لیکن میرا سوال وہی ہے کہ آپ نے پہلا شعر کب کہا. اور یاد ہے اگر مجھ پر تیری چشم سخن کا عکس بھی پڑتا, پریوش میں دیار حرف میں ہر سو نگیں جڑتا. یہ پہلا شعر تھا جو باقاعدہ وزن میں تھا. اس کے بعد غزل کون سی تھی یہ مجھے یاد نہیں, لیکن پھر سلسلہ چلتا رہا, پھر گاڑی چل پڑی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہم نظریات نسل نو کی نظریات کے اوپر بات نہیں کرتے. پہلے میں تھوڑا سا آپ کا نا یہ جائزہ لے لوں کہ اچھا یہ تو آپ وارد ہو گئے ادب میں, ٹھیک ہے نا, پھر میڈیا میں کس طرح گئے, اور میڈیا کا آپ کا سلسلہ وہ کیسے گیا. بڑی لمبی ایک سٹوری ہے, لیکن شارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ فیضان صاحب کے ساتھ نیشنل ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا, اٹھا کے لے گئے, وہ MBA مکمل کیا ہوا تھا, اتنی زلفیں تھیں, اسمارٹ سا بچہ تھا میں. تو اللہ بھلا کرے ذوالفقار علی شاہ صاحب کا اللہ انہیں صحت دے, سینئر پروڈیوسر تھے, انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ زلفیں کٹاؤ اور کوٹ پہنو اور آ جاؤ. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں وہاں سے چھلانگیں مارتا ہوا, 100 روپیہ تھا میرے پاس, میں سیدھا 1 نمبر میں بیٹھا, 20 روپے صدر کا کرایہ تھا, میں وہاں سے اترا GPO سے اور سیدھا ہاتھی چوک آیا. 50 روپے کا میں نے لنڈے کا کوٹ لیا جو آج بھی میرے گھر میں لٹکا ہوا ہوگا, اور 10 روپے کی ٹائی تھی, ٹھیک ہے. اور جا کے وہ میں نے قیوم دھوبی کو اپنے محلے والے کو دیا. تو میں نے کہا میں نے خبریں پڑھنی ہیں PTV میں, صحیح کر کے استری کریں, اور میں نے کہا پہلی تنخواہ پہ تجھے پیسے دوں گا. تو وہ کہا تو جھوٹ بول رہا ہے, اگر نہ میں نے کہا ڈبل پیسے لے لینا. پھر خیر میں ہومک سے نکلتا. اب یہ اسٹرگل میرے گھر والوں کو نہیں پتا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں زندگی کے اب بھی اس فیز میں عیاشی کر رہا ہوں, اور میں نے ساری زندگی عیاشی کی ہے. میں یہ کہنا مجھے یہاں کہنے کی اجازت دی جائے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی تخلیق کار بچہ پیدا ہوتا ہے, تو کوئی کریٹو پیدا ہوتا ہے بندہ, تو اس کی تربیت کرے. یہ میں یہاں روک رہا ہوں کہ یہ المیہ ہیں ہمارے یہاں کہ اگر پتہ چل جائے نا کسی خاندان میں کہ یار یہ بندہ فلاں اس میں ٹیلنٹ ہے, تو باجماعت جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو لیٹ ڈاؤن کریں. اچھا یہ پھر اور یہ اتنا سپریس کرتے ہیں کہ اس کا وہ ٹیلنٹ جو ہے نا. اچھا اب اگر وہ بچہ کل کو کیفی خلیل بن جائے, جیسے آج وہ بچہ ہے, میں اس کو دیکھتا ہوں, مجھے اس پہ بڑا کہانی سنو, زبانی سنو, اس نے بہت اچھا گایا, اور ایک عجیب گداز ہے اس کی گٹار پہ. تو کل کو اگر آپ کا بچہ کوئی ہٹ ہو جاتا ہے, سپر سٹار بن جاتا ہے, تو نام آپ کا ہی ہے, لیکن پیچھے وہ بچہ آپ کے لیے گڈ میموریز رکھے گا کہ میرے گھر والوں نے میرے ٹیلنٹ کا استحصال نہیں کیا. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ہمارے جو رشتے ہوتے ہیں نا وہ بھی تباہ کر دیتے ہیں کہ وہ اس نے ساڑھے ہستے کیتے ہی کچھ نہیں ہے, اس نے یاشیاں ہی کیتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ کے گھر میں اگر ایک کریٹیو آدمی ہے, چاہے وہ سنگر ہے, چاہے وہ, آپ ایک مولوی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایک کریٹیو آدمی کو کیوں نہیں ایکسیپٹ نہیں کر سکتے سر. یہاں ہمارا مزاج نہیں ہے نا سر, بنانا پڑے گا, ہمارا مزاج نہیں, بتانا پڑے گا. یہ صرف آپ کی کہانی نہیں ہے, یہ گھر گھر کی کہانی ہے. یعنی کوئی اکا دکا پرسنٹ ہوگا میرے پورے جہاں بچوں کو اس کے ٹیلنٹ. اب تھوڑا سا امتیاز بھائی میرے پورے خاندان میں
یعنی میری نسل میں، میرے بھائیوں میں، میری بہنوں میں، ان کے بچوں میں اب آگے کوئی بھی کریٹو بچہ ہوگا، مجال ہے کہ اس کی طرف دیکھ جائے، میں اس کی پوری ٹیک کیئر کروں گا. میرا بیٹا میں بورن آرٹسٹ ہے، میں شکر کروں گا کہ اگر میوزیشین بنتا ہے، میں شکر کروں گا کہ اگر وہ گاتا ہے، میں شکر کروں گا اگر وہ نہیں. آپ کچھ تو بھی آرٹسٹ کرتا ہے نا. دیکھیں آرٹسٹ ہی آرٹسٹ کو سمجھتا ہے نا. یہ تو المیہ ہے ہمارا. میں پچھلے 8 ماہ سے اتنا اسٹرگل کی لائف گزار رہا ہوں. مجھے نہیں پتا میرا کھانا کہاں سے آ رہا ہے، مجھے نہیں پتا میری دوائیاں کہاں سے آ رہی ہیں، مجھے نہیں پتا میرا رب کہاں سے مجھے عزت دے رہا ہے. نہیں وہ تو میرا سلسلہ پھر بھی چلاتے چل ہی ہیں، لیکن یہ حوصلے کی بات ہے اور یہی بات ہے کہ آپ دیکھیں. پھر 2 شعر یاد آ گئے، تازہ غزلیں ہیں ساری. صبر کی انتہا سے ملیے گا، صبر کی انتہا سے ملیے گا، خالی ہاتھوں دعا سے ملیے گا. آپ انصاف چاہتے ہیں حضور، مجھ سے پہلے خدا سے ملیے. کیا اچھا. تو خیر وہ پھر وہاں سے میرا وہ اسٹرگل شروع ہو گئی. میں کاک پل سے پہلے لفٹ مانگتا، فیض آباد تک جاتا، فیض آباد سے پھر وہ سخی سید محمود بادشاہ کے دربار پہ بیٹھا رہتا، ملنگوں سے دوستی ہو گئی. وہاں سے پھر اٹھ کے پی ٹی وی جانا، وہاں پہ سر زبیر احمد صدیقی کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، سر مسرور احمد کاظمی کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے. ان کی انگلی پکڑ کے میں نے چلنا سیکھا. میڈم عشرت ثاقب صاحبہ میرے استادوں میں سے ہیں. میں 100 دفعہ بھی پیدا ہو جاؤں دوبارہ تو جو انہوں نے میری اصلاح ریڈیو میں کی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نعیم قریشی صاحب پنڈی ریڈیو کے اناؤنسر ہیں، انہوں نے مجھے اناؤنسمنٹ کرنا سکھائی تھی. میں تو یاد نہیں ہوں گا، لیکن اور ان سب میں بھی شاید مسرور کاظمی صاحب اور زبیر صدیقی صاحب سے تو تعلق رہتا ہے، تو باقیوں کو تو شاید میں یاد نہ ہوں، لیکن یہ بڑی بات ہے کہ اپنے محسنوں کو یاد رکھنا. پھر خالد حمید بیگ صاحب بیشک وائس آف امریکہ میں ہیں، لیکن میرے ہمیشہ دل کے قریب رہے اور وہ میرے ہر طرح سے محسن ہیں اور ہر طرح سے استاد ہیں. لوگ خالی روحانی استاد کہتے ہیں، میں نے خالد حمید بیگ صاحب کو لگاتار 23 گھنٹے سنا ہے، ریپیٹ کر کے سنا ہے سر، کہ مجھے بولنا ہے. پھر ضیاء محی الدین حالی میں ان کا انتقال ہوا. میں نے جب ان کو کال کیا، جب انہیں بتایا، انہوں نے ویلکم کیا اور مجھے ہمیشہ رموز و اوقاف. اور آج جو وائس اوور پھر نیشنل جیوگرافک میں میرے وائس اوور چلے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں پی ٹی وی سے پھر کیا اس کو کہتے ہیں سچ ٹی وی لانچ ہو رہا تھا وہاں پہ، پھر وقت ٹی وی لانچ ہو رہا تھا وہاں چلا گیا. مجید نظامی صاحب نے انگلی پکڑ کے رکھی، انہوں نے بہت کچھ سکھایا بتایا. پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے نیو ٹی وی لانچ ہو رہا تھا وہاں چلا گیا. وہاں سے پھر میری ٹرینڈ ہو گئی، زندگی میں تیس نیس ہو گئی. اور بس اس کے بعد پھر کچھ عرصہ KN پہ کام کیا، کچھ عرصہ 24 سٹی گروپ کے ساتھ رہا. پھر زندگی میں کچھ حوادث کا سامنا کرنا پڑا، زہر دیا گیا. ابھی یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس زہر کی وجہ سے لائف جو ہے وہ ہوئی. اب صحتیابی اللہ کا کرم ہے ہو چکی ہے، اور اب آپ کی، لیکن اپنی بات ہم کرنے کا اللہ نے ہمیں حوصلہ بھی دیا اور ہنر بھی دیا. بالکل، بہت اچھے. وقاص عزیز سے گفتگو جاری ہے. دیکھیں آپ کیسی اسٹرگل سے بھری زندگی کا وہ بیان کر رہے ہیں. ان سے مزید بات بھی کرتے